मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज हिंद की पेशकश कहानियों के किनारे। दर्द में मुस्कुराती हुई मोनालिसा। आशीष को अपनी शाहकार तस्वीर दर्द में मुस्कुराती हुई मोनालिसा पर एक और बैनुल अक़वामी इनाम मिला। तस्वीर खींचे हुए उसे तकरीबन 2 साल हो गए थे, लेकिन इनामात मिलने का सिलसिला जारी था। अजीम मुसव्विर लियोनार्दो दा विंची की तरह उसने भी अपनी मोनालिसा की जो तस्वीर खींची थी, उसकी मिसाल बरसों तक कहीं भी मिलना मुश्किल थी। आशीष ने अपनी फोटोग्राफी के तमाम हुनर उस तस्वीर में यकजा कर दिए थे। आशीष ने जब इस 3 साल बच्ची को हंसते हुए देखा तो उसे न जाने क्यों मोनालिसा की मुस्कुराहट याद आ गई। उसे ऐसे लगा जैसे मोनालिसा कैनवस से निकलकर उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी है। संगीन हालात की वजह से उस बच्ची की मुस्कुराहट की मानवियत और भी बढ़ गई थी। वो खुद इस तस्वीर का दिलदाता हो गया था, इसीलिए हर तरफ से और हर तरह से उस तस्वीर को घुमा फिरा कर देखता और खुद ही खुद आशश करता। ड्राइंग रूम में रखी शेल्फ में आशीष ने अपना इनाम रख दिया। कुछ देर तक शेल्फ में रखे हुए अपने दूसरे इनामात को निहारता रहा। एक बार फिर उसने कमरे में लगी अपनी तस्वीर दर्द में मुस्कुराती हुई मोनालिसा को देखा और उस बच्ची की मुस्कुराहट में खो गया। वो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दर्द को देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसे वो दिन याद आया जब वो हनीमून मनाकर वापस आया ही था कि उसे खबर मिली कि लेबनान के शहर बैरूत में जबरदस्त धमाके हुए हैं। उसकी एजेंसी ने उसे फौरन लेबनान जाने का हुक्म दिया। आशीष ने अपना कैमरा और कपड़ों की जगह अटैची उठाई और लेबनान के सफर पर रवाना हो गया। वो बैरूत हवाई अड्डे पर उतरा। बाहर जीप उसका इंतजार कर रही थी। इसके साथ ही दूसरे न्यूज रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स भी उस जीप में बैठ गए। खाना जंगी की वजह से पूरा लेबनान खंडर बन चुका था। उसकी रूह लहूलुहान हो चुकी थी। फिर भी जारे लोग जिंदगी को सीने से लगाए हुए थे। रास्ते भर टूटी फूटी इमारतों ने उनका खैर मकदम किया। जहां धमाके हुए थे वही एक बस्ती ऐसी थी जो जिंदगी का पैगाम दे रही थी। आज वो भी खामोश हो गई। जब जीप बस्ती के पास जाकर रुकी, वो सब जीप से उतरे। बस्ती की तबाही अपनी दास्तान अपने आप सुना रही थी। वो लोग जिधर से गुजर रहे थे वो पुकार थी। बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी। हर घर मातम कदा बना हुआ था। आशीष ने कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन वो उनसे मुतमईन नहीं था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। यहाँ काफी लोग थे और सब गम से निढाल। उसने वहाँ की तस्वीरें खींचना शुरू की। तस्वीरें खींचते खींचते वो दूसरे फोटोग्राफर से काफी आगे निकल गया। एक जगह पहुंचकर वो रुक गया। यहाँ कुछ मर्द, औरतें और बच्चे थे। सभी औरतें रो रो कर बेदम हो गई थी। मर्द लाचारी की तस्वीर बने बैठे थे। कुछ बच्चे उन औरतों और मर्दों से चिमटे हुए थे। तभी तकरीबन 3 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई। वो आशीष और उसके कैमरे को देखकर मुस्कुराई, लेकिन आंखों से खौफ झलक रहा था। बस आशीष ने उस एक लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर दर्द में मुस्कुराती हुई मोनालिसा की एक लाजवाब मुस्कुराहट कैमरे में कैद हो गई। फिर वही मुस्कुराहट आशीष की सबसे बड़ी शाहकार बन गई, जिसने आशीष को शोहरत, इज्जत, दौलत, अजमत की बुलंदियों को पहुंचा दिया। आशीष उस बच्ची की मुस्कुराहट पर इतना फिदा हो गया था कि उसके पास जो कुछ भी था वो उसने उन लोगों को दे दिया। बैरूत की बस्ती में हुई तबाही को अपने कैमरे में कैद करने के बाद आशीष हिंदुस्तान वापस आ गया। उसकी खींची हुई तस्वीरें दुनिया के हर अखबार में शाये हुई। मोनालिसा की मुस्कुराहट वाली शाहकार तस्वीर पर लोग उसे मुबारकबाद देके नहीं थक रहे थे और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो अपने माजी से बाहर निकला। मोनालिसा की उसके आसाब पर बुरी तरह छाई हुई थी। न जाने क्यों उसे बार बार उस बात का एहसास को सता रहा था कि जिस बच्ची की वजह से वो शोर आफाक पर पहुंचा है, उसके बारे में उसने जानने की कोशिश तक नहीं की। वो कितना खुदगर्ज इंसान है। वो रात भर करवटें बदलता रहा। मोनालिसा का मासूम चेहरा उसे सोने ही नहीं दे रहा था। वो इसके बारे में सोचता रहा। तरह तरह के ख्याल उसके जहन में उभर कर उसे डराने लगे। कर्ब की शिद्दत से वो तड़पने लगा और उठकर बैठ गया। उसने उठकर चंद घूंट पानी के पिए और अचानक लेबनान जाने का प्रोग्राम बना लिया। उसकी बीवी नरली ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। आशीष लेबनान के लिए रवाना हो गया। इस वक्त वो अकेला था। लेबनान पहुंचकर उसने हिंदुस्तानी सफारत खाने से रुजू किया। वहाँ वो बहुत मुश्किल से सफारत खाने के लोगों को समझा सका कि वो यहाँ क्यों आया है। उसकी मुहिम बहुत मुश्किल थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर वो नाकाम हो जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए फोटोग्राफी छोड़ देगा। सफारत खाने में उसे बहुत समझाया गया कि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। खाना जंगी की वजह से बैरूत के लोग हर एक को शक की नजरों से देखते हैं और एक जगह नहीं ठहर रहे हैं। उनकी जिंदगी बंजारों से भी बदतर है। वो उस बच्चे को कहाँ ढूंढेगा जबकि वो उसका नाम तक नहीं जानता। दरअसल तस्वीर खींचते हुए आशीष मोनालिसा की मुस्कुराहट में इतना गुम हो गया था कि उसने उस बच्ची से उसका नाम भी नहीं पूछा और वो उसके लिए मोनालिसा ही बनकर रह गई। आशीष के सर पर एक ही धुन सवार थी, मोनालिसा की तलाश। सिफारतखाने के सफीर ने उसे एक बंद जीप मुहैया करा दी और एक तजर्बाकार आदमी तंजील उसके हमरा कर दिया जो लेबनान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था।
اور جیپ چلانے میں بھی ماہر تھا۔ ان لوگوں کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ لوگ سب سے پہلے اسی جگہ گئے جہاں آشش کو مونالیزا ملی تھی۔ اس جگہ پہنچتے ہی ان کو مایوسی ہوئی کیونکہ دور دور تک بستی کا نام نشان نہیں تھا۔ وہاں انہیں ایک آرمی پوسٹ نظر آئی۔ انہوں نے آرمی کے ایک نوجوان سے بستی کے بارے میں معلوم کیا۔ آشش اپنے ساتھ پرانے اخبارات بھی لایا تھا جس میں مونالیزا کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے جوان کو بستی کی تصویریں بھی دکھائیں لیکن بس تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ دھماکے کے بعد اس بستی کے سب لوگ یہاں سے تقریباً 100 میل دور جا کر بس گئے تھے، لیکن یہ بات 1.5-2 سال پہلے کی ہے۔ آشش کو جگہ جگہ ٹکر مارتے ہوئے تقریباً 10-15 دن ہو گئے تھے۔ آج جہاں وہ پہنچا تھا وہ ساحلی علاقہ تھا جہاں ایک چوکی بنی ہوئی تھی۔ اس چوکی میں فون دیکھ کر اسے نلنی کی بہت یاد آئی۔ اس نے نلنی کو فون کیا۔ نلنی سے بات کرتے وقت اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ گھٹی آواز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ نلنی اس کی مایوسی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آشش کو دلجوئی کی اور اسے دلاسا دینے کی بھرپور کوشش کی۔ آشش تم ضرور کامیاب ہو گئے، تمہاری تلاش تمہیں ضرور ملے گی۔ ہاں نلنی، اس نے ٹھنڈی آ بھری۔ نلنی میں تھک چکا ہوں۔ آشش تم ہمت نہیں ہار سکتے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نلنی، میرے رات دن در بھٹکتے ہوئے کٹ رہے ہیں۔ گھبراؤ نہیں آشش، تمہیں تمہاری مونالیزا ضرور ملے گی۔ اور پھر فون اپنے آپ ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ نلنی سے بات کرنے کے بعد آشش میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ وہ پھر اپنے سفر پر نکل پڑے۔ کئی دنوں تک وہ ٹکریں مارتے رہے، کبھی اس بستی تو کبھی اس بستی۔ انہیں جہاں بھی تھوڑی سی امید نظر آتی وہ ادھر ہی دوڑ پڑتے۔ تنزیل آشش سے بھی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ آگے جانا نہیں چاہتا تھا لیکن آشش کی وجہ سے مجبور تھا۔ چلتے چلتے انہیں ایک اور آرمی پوسٹ نظر آئی۔ انہوں نے وہاں تعینات ایک فوجی سے بستی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کچھ میل کے فاصلے پر ایک بستی کے ہونے کا اشارہ دیا۔ ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ وہ فوجی کی بتائی ہوئی بستی میں پہنچے۔ انہوں نے مونالیزا کی تصویر بستی والوں کو دکھائی۔ بستی میں کسی نے بھی اس تصویر کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ یہاں سے چند میل دور شمال میں ایک اور بستی ہے، شاید وہاں کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ دونوں اب اس بستی کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ بستی ڈھلان پر بسی ہوئی تھی۔ بستی تک پہنچنے کے لیے انہیں کافی نشے و فراز سے گزرنا پڑا۔ ایک جگہ انہیں اپنی جیپ روکنا پڑی۔ تنزیل بہت محتاط تھا۔ اس نے جیپ کو پیڑ کی اوٹ میں اس طرح کھڑا کر دیا کہ جیپ کسی کو بھی آسانی سے نظر نہ آ سکے۔ وہ وہاں سے 1-2 فرلاگ پیدل ہی چلے۔ اوبڑ کھابڑ راستوں پر چلتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ اس بستی میں پہنچے۔ وہاں پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بستی میں قدم رکھا تو دیے ٹمٹمانے لگے۔ بستی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ ان کے لیے مونالیزا کے بارے میں معلوم کرنا اب زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ ہر گھر کے دروازے بند تھے۔ ہمت کر کے انہوں نے بستی کے سب سے پہلے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لہیم شہیم بس صورت گول مٹول مرد باہر آیا۔ وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ بہت ہمت جٹا کر آشش نے اسے تصویر دکھائی۔ اسے ناگواری کا احساس ہوا اور تصویر پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں اس کے رویے سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تنزیل کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، لیکن آشش کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجبور ہو گیا۔ اب وہ ہر دروازے پر کھٹکھٹا کر مونالیزا کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کا خوف کچھ کم ہوا تھا لیکن مونالیزا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ مایوسی کی چادر ان کے وجود پر طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں مونالیزا کے بارے میں معلوم کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور رات بھی ہو چلی تھی۔ بستی گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آشش اور تنزیل جیبی ٹارچوں کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ تنزیل کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ اس حق میں نہیں تھا کہ مزید گھروں میں پوچھا جائے۔ اسے ڈر تھا کہ رات زیادہ ہونے پر کسی محفوظ مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بستی والوں کے رویے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انہیں پناہ نہیں دیں گے۔ آشش کو نہ جانے کیوں بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ بستی والوں پر خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ ان سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مونالیزا کے بارے میں پوچھتے ہوئے انہیں مزید 1 گھنٹہ اور گزر گیا، جبکہ ابھی تک آدھی بستی کی تلاش بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تنزیل آشش سے واپس چلنے کی ضد کرنے لگا لیکن آشش کسی بھی حال میں واپسی پر راضی نہیں تھا۔ تنزیل نے اس سے کہا، ہم لوگ جیپ میں چل کر آرام کرتے ہیں، صبح ہوتی پھر ادھر آ جائیں گے۔ ہمیں جیپ کو بھی کسی محفوظ جگہ پر پار کرنا ہوگا۔ آشش نا امید ہو کر بولا، اچھا بس اس مکان میں ایک اور معلوم کر لیں۔ تنزیل اس کے لیے راضی ہو گیا۔ مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ جی وہ ہم مسافر ہیں، تنزیل نے جواب دیا، ابھی سب سو رہے ہیں، صبح آنا۔ بی بی ہمیں اپنی بہن کے مکان کی تلاش ہے، پلیز آپ ہماری مدد کرو۔ عورت نے دروازہ کھولے بنا ہی جواب دیا، ہاں بولو کون ہے وہ بی بی اس کی تصویر ہمارے پاس ہے، یہ دیکھو۔ تنزیل نے آشش سے وہ تصویر لے کر دروازے کی جھلی سے اندر ڈال دی۔ عورت نے جیسے ہی تصویر دیکھی وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے خوف اور مایوسی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس تصویر تمہاری بہن کون سی ہے؟ بی بی وہ چھوٹی بچی کے ساتھ ہے، وہ ہمارے دور کی بہن لگتی ہے،
تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تو کبھی حدیبہ کے بھائی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی حدیبہ نے کبھی اپنے بھائی کے بارے میں بتایا۔ بی بی تم انہیں جانتی ہو؟ بی بی یہ تصویر ہم نے ہی کھینچی ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے دروازہ کھول دیا اور تنزیل پر ٹوٹ پڑی۔ تنزیل اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اسے مار رہی تھی اور پوچھتی جا رہی تھی، یہ تصویر تم نے ہی کھینچی تھی نا؟ نہیں نہیں بی بی، یہ تصویر اس نے کھینچی تھی۔ اس نے اشش کی طرف اشارہ کیا۔ اب وہ عورت اشش کو مارنے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، وہ اشش کو مارتے مارتے گھر کے اندر آ گئی۔ تنزیل بری طرح چیخ پڑا، ارے بی بی بات کیا ہے بتاؤ تو۔ اب وہ عورت اشش کے کندھے پکڑ کر زمین پر بیٹھنے لگی اور رونے لگی۔ روتے روتے اس نے اشش سے کہا، کیوں کھینچی تھی یہ تصویر تم نے؟ تنزیل نے اس سے کہا، بی بی ہم بتاؤ تو، ہوا کیا؟ بی بی یہ بچی کون ہے؟ اس عورت نے رودات سنانے شروع کی، یہ بچی اسمائرہ ہے، یہ اس کی ماں میری پڑوسن طیبہ ہے، یہ اسمائرہ کی بڑی بہن نمیرہ اور یہ اس کے بھائی البشر ہے۔ جس دن سے تمہاری یہ منحوس تصویر چھپی ہے ان لوگوں کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ عورت اب ان سے کچھ مانوس سی ہو گئی تھی، اس نے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ تنزیل نے اسے بتایا تھا کہ اشش ہندوستان سے ان لوگوں کو تلاش کرنے آیا ہے اور وہ وہاں انہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ عورت نے انہیں کھانا کھلایا، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دن بھر کے بھوکے تھے۔ تنزیل نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، لیکن اشش کھانے سے زیادہ جلد سے جلد مونا لیزا کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ اس عورت نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا، مسافر پہلے کھانا کھا لو، میں سب کچھ بتا دوں گی اور تم لوگ یہاں سے صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ۔ اشش نے مجبوراً کھانا کھایا ختم کیا۔ وہ عورت انہیں بتانے لگی، تصویر چھپتے ہی کئی فوجی ہماری بستی میں آئے اور تصویر دکھا کر بولی، یہ تصویر تم لوگوں کی ہے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہی فوجیوں نے بے دردی سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ حدیبہ کے شوہر اور دیور کو گرفتار کر کے لے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھماکے تم لوگوں نے ہی کیے ہیں، تم لوگ باغیوں میں شامل ہو۔ حدیبہ کے ان کی رہائی کے لیے نہ جانے کہاں کہاں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حکومت نے ہم سب بستی والوں سے وہ جگہ خالی کرا لی تھی۔ اب کوئی بھی حدیبہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں قریب 1.5 سال تک اس کے ساتھ ادھر سے ادھر بھٹکتی رہی۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ چلی گئی۔ اب تمہیں شاید ہی ملے، یہاں سے 70 کوس دور ایک پناہ گزین کیمپ ہے، وہ شاید تمہیں وہاں مل جائے۔ ان لوگوں کا رخ اب پناہ گزین کیمپ کی طرف تھا۔ وہ صبح ہی صبح وہاں پہنچ گئے۔ اشش کشمکش میں تھا، وہ کیسے مونا لیزا سے ملے گا۔ اس کے دل و دماغ پر تو مونا لیزا کا مسکراتا ہوا چہرہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے لیے ایک پریشانی اور بھی تھی کہ اس کی تصویر کو کھینچے ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے تھے۔ مونا لیزا اب تقریباً 5 سال کی ہو گئی ہوگی، اس لیے اس تصویر سے پہچاننا مشکل ہوگا۔ اشش نے اپنا چہرہ رومال سے چھپا لیا، اس نے اپنا کیمرہ بھی جیب میں چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ہر خیمے میں جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے تمام خیمے چھان مارے، لیکن مونا لیزا کہیں نہیں ملی۔ تنزیل نے وہاں کسی مقامی آدمی سے بات کی، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تنزیل نے اشش سے کہا، ادھر کشتی میں بیٹھنے کے لیے قطار لگی ہے، لوگ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے وہیں سے جاتے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا، اگر لوگ خیمے میں نہیں ہیں تو کشتی میں بیٹھنے گئے ہوں گے۔ وہ دونوں برق رفتاری سے اس طرف دوڑے۔ وہاں قطار تو نہیں تھی، البتہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے، خوب دھکا مکی ہو رہی تھی۔ تنزیل نے اس سے کہا، دوست یہاں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ سن کر اشش پر پھر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ اس نے ایک آگ بھری حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کی وہ اٹھا دی۔ اے بھگوان! چند اشک اس کی اٹھی ہوئی ہتھیلیوں پر گرے۔ ایک بار پھر امید کی کرن جاگی اور وہ تنزیل کا ہاتھ پکڑ کر دوڑنے لگا۔ اشش اور تنزیل بدحواسی کے عالم میں ادھر سے ادھر دوڑے چلے جا رہے تھے۔ تنزیل اشش کو بار بار منع کر رہا تھا کہ اب تلاش کرنا بے سود ہے، وہ لوگ نہیں ملیں گے۔ تلاش کرتے کرتے وہ کشتی کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ لوگوں کے دھکے انہیں بار بار پیچھے دھکیل رہے تھے۔ اسی دھکا مکی میں اشش چلایا، وہ ہے مونا لیزا! اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک ادھر عمر کی عورت، تقریباً ایک 5 سال کی بچی اور دوسری بچی جو 8-9 سال کی ہوگی، ہاتھ پکڑے ہوئے کشتی پر پہنچنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اشش پاگلوں کی طرح اس طرف دوڑا اور آوازیں لگا رہا تھا، مونا لیزا رکو، مونا لیزا رکو! کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مونا لیزا نے بھی شاید اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ چلاتا جا رہا تھا اور متواتر کشتی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رکو مونا لیزا، رکو نا پلیز، رکو نا! اچانک وہ زور سے چلائے، اسمائرہ، اسمائرہ! ایک ساتھ 3 چہرے اس کی جانب گھومے۔ اسمائرہ کی ماں نے شاید اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور اس سے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اشش دیوانہ وار اسمائرہ، اسمائرہ پکارے جا رہا تھا۔ اسمائرہ، اس کی ماں اور بہن کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ اشش نے کشتی پر چڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بھیڑ نے اسے دھکا دے دے کر ہر بار پیچھے کر دیا۔ اس کی آوازوں سے اسمائرہ، اس کی ماں اور بہن کا دھیان اس کی طرف مرکوز ہو گیا تھا۔ اسمائرہ کی ماں نے اسمائرہ کا چہرہ کپڑے سے چھپا دیا تھا۔ اشش چلائے جا رہا تھا، اسمائرہ رکو پلیز، میں فوٹو نہیں کھینچوں گا، اسمائرہ رکو، میں کوئی تصویر نہیں کھینچوں گا۔ کشتی چل پڑی۔ وہ غم سے نڈھال ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا
اور ٹکٹکی باندھی ہوئی مونالیزا کی جاتی ہوئی کشتی کو دیکھتا رہا۔ آج اس کی مونالیزا اداس تھی۔